बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह की आयात का नुब-ए-नुबाब और मफ़हूम बयान करने का जो सिलसिला है, आज की इस नशिस्त में मुत्तबईन वही यानी हर दौर में जो मोमिनीन अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही का इत्तबा करते रहे हैं, खालिस अल्लाह के लिए अपने दीन को करते हुए, तो उनकी नफ्सियात और उनकी मुआशरत किस तरह रही है सारी इंसानी तारीख़ में और क़यामत तक अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो रहनुमाई दी है मोमिनीन की नफ्सियात और मुआशरत से मुतल्लिक़, क्योंकि नताइज जो पैदा होते हैं वो आमाल से होते हैं, महज दुआओं से या तमन्ना से या मुख्तलिफ़ तरह के दावे करने से या एक ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं होते, जिनको अमानियो कहा गया है कुरान करीम में। आरज़ुएँ कि हमें ये मिल जाए या हमें ये मिलेगा, तो ये ज़न व तख़मीन पर नताइज का इन्हसार नहीं होता। वो ठोस आमाल होते हैं, वो नफ्सियात होती हैं फ़र्द की, वो उनकी मुआशरत होती है जिनका नतीजा मिलता है, चाहे वो सालेह आमाल हों चाहे वो आमाल सू हों। तो इस सिलसिले में ये मुत्तबईन वही की नफ्सियात व मुआशरत के सिलसिले में ये छठी नशिस्त है। तो इसमें सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 111 से 114 तक 3 आयात में जो उसका मफ़हूम है, वो आयात तो तवील हैं लेकिन उससे जो हिस्सा जो उससे रहनुमाई मिलती है हमें, कौम नूह अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा है, तो जो नूह अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम, वो भी दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह हर दौर में यही होता है कि जो वही का इत्तबा करने वाले लोग होते हैं वो मुआशरे के पिसे हुए कुचले हुए महरूम लोग होते हैं और इस्तेहसान ज़दा लोग होते हैं। क्यों कि उनको जो अल्लाह रब्बी करीम की नाज़िल करदा वही होती है, वो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, उनको एक रिज़्क़ करीम और उनको इज़्ज़त वक़ार और अदल और क़िस्त के लिए बुनियाद फ़राहम करती है, रहनुमा उसूल देती है। तो वो जो पिसे हुए कुचले हुए और इस्तेहसान ज़दा लोग होते हैं मुआशरे के ठुकराए हुए, तो वही हमेशा जो लेकिन उनमें से भी जो अक़्ल व फ़िक्र इस्तेमाल करते हैं, ये पहली अवलीन शर्त होती है कि जो अक़्ल व फ़िक्र और शऊर से काम लेते हैं वो लोग वही का इत्तबा करने के लिए हर दौर में पेश होते हैं। और जो अवामुन्नास में यानी हों बेशक गरीब हों, महरूम हों, पिसे हुए हों, कुचले हुए हों, लेकिन वो आबा के रस्ते पर या जहानत पर या अपने आबाई विरसे पर मज़हब पर जहानत पर ज़ुल्मात में रहना चाहें और उसको पसंद करें, या उनका जो आइडियल होते हैं उनके जो एक उनके सामने जो पसंदीदा और मसानी लोग होते हैं वो मुआशरे के फ़िरौन और कारून होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, पसमानदा होते हैं, बदहाल होते हैं, लेकिन वो ख़ुद कारून बनना चाहते हैं और ख़ुद वो फ़िरौनों की तरह अपने लिए भी वो उसी तरह तकब्बर और वो उसका ख्वाब देखते हैं अपनी बढ़ाई का। तो ऐसे लोग फिर वही के मुखालफिन में से होते हैं, क्योंकि ये इनकी जो डोरें होती हैं ये इनके आकाओं के हाथ में होती हैं, यानी ये मजहबी पेशवा हो गए और जो मुआशरे के मुतरफ़ीन हो गए, कारून ज़रप्रस्त लोग या हुक्मरान हो गए। तो ऐसे जो अवामुन्नास हैं जो अक़्ल फ़िक्र से काम नहीं लेते, गौर व फ़िक्र करके हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचते, बल्कि वो भेड़ चाल चलते हैं, तो ऐसे लोग इत्तबा वही के रास्ते पर नहीं आते। वही के इत्तबा के लिए वही लोग हर दौर में अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का साथ देते थे, जो लोग मुआशरे के अक्सरियत उनमें से मुआशरे के कुचले हुए पिसे हुए लोग, महरूम लोग, लेकिन वो अक़ल दुश्मन नहीं होते थे, वो गौर व फ़िक्र से वही की तालीमात को समझते, अक़ल फ़िक्र और शऊर के साथ
وہ اس کی علاوجہ بصیرت وہی کی دعوت کو قبول کرتے اور وہ آبا پرستی پر یا شرک پر وہ اصرار کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اس کو ترک کرنے کے لیے آمادہ ہوتے، وہ احمقوں کی طرح بھیڑ چال نہیں چلتے یا تقلید کی روش پر نہیں چل رہے ہوتے تھے، وہ آزاد فکر لوگ ہوتے تھے اور وہ عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے وہی کا اتباع کرتے تھے۔ اب جو کہ وہ معاشرے کے پسے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہوتے تھے، عام باطن معاشرے میں ان کو کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو جو معاشرے کے مترفین ہوتے تھے ہر دور میں سرمایہ دار، زرپرست، جس کو انیٹ کلاس کہتے ہیں، یہ طبقہ اشرافیہ، جو کہ انہی لوگوں کا اکثریت کا جو ناجائز استحسان کر رہے ہوتے تھے، تو اور معاشرے میں یہ سارے مجرمین، اکابر مجرمین ہوتے تھے، سرغنے ہوتے تھے، ان کے پاس مال دولت وسائل اور جو اللہ رب کریم کے پیدا کردہ وسائل رزق ہیں، زمین کے خزانے ہیں، ان پر ان کا اختیار و اقتدار ہوتا تھا، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاشرے کے پسے ہوئے کچلے ہوئے لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں، تو وہ ایک ایسا استحصالی نظام بنا رہے ہوتے تھے جس کو وہ اپنے آبا کا رستہ کہتے تھے یا اپنے آبا کا مذہب قرار دیتے تھے۔ تو مترفین اس سٹیٹس کو کے حامی ہوتے تھے، یہ جو زرپرست لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار، جبکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو پہلی ضرب اور پہلی چوٹ ہوتی تھی وہ اسی جو ظالمانہ اور فاسد نظام پر ہوتی تھی کہ جو انسانوں کا غلام بناتا ہے اور جو انسانوں کا محکوم بناتا ہے اور اقلیت کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہیں اکثریت کا استحسان کریں اور خود عیاشیاں کریں اور خود اللہ کے رب کریم کے پیدا کردہ وسائل اور اسباب رزق کو ضائع کریں، اور جو اکثریت ہو وہ بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم ہو اور وہ سسکتے ہوئے، کچلتے ہوئے اور ٹھوکروں میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بنیادی فرق ہوتا تھا ہر دور میں، آج بھی اور قیامت تک بھی جو حق و باطل کا تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے اس کو اگر ایک نقطے میں سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ حق اللہ وحدہ لا شریک، اس کی نازل کردہ وحی، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم ہر دور میں اصلاح فی الارض کے لیے اٹھے، انہوں نے قربانیاں دی اور معاشرے کی اصلاح کر کے دکھائی، جنہوں لوگوں نے وحی کا اتباع کیا کہ وہ ساری انسانیت کے لیے یکساں بنیادی انسانی حقوق کے نمبردار ہوتے تھے، اور وہ الہ واحد کی طرف دعوت دیتے تھے کہ مختلف آدمیوں کو الہ بننے کا، رب بننے کا یا معبود بننے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آدمی کو اپنا محکوم بنا سکے یا عبد بنا سکے۔ تو یہی بنیادی فرق ہوتا تھا، آج بھی وہی فرق ہے، صرف اس کا انداز بدل گیا کہ یہ جو سرمایہ دار ہیں، حکمران ہیں اور یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ آدمیوں کو غلام بناتے ہیں، اکثریت کو محکوم بناتے ہیں، اپنا عبد بناتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مذہب، اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت انہوں نے نوع انسانی کی اکثریت کی گردنوں کو جکڑا ہوا ہے۔ تو وہی کی تعلیمات الحمدللہ رب العالمین آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہیں گی کہ نوع انسانی کو اللہ کا عبد بنانا، اللہ رب کریم کو ہی صرف اکیلا اسی کو الہ تسلیم کرنا، اس کے علاوہ کسی کو الہ تسلیم نہیں کرنا۔ یہ اس اصول پر جو یہ وضاحت اس کی کچھ طویل ہو گئی ہے، تو اس اصول پر اس دور میں جب نوح علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کی دعوت دے رہے تھے، تو بالکل وہی تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں، ہر نبی کے عہد میں یہی منظر ہوتا تھا کہ جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس تھی وہ یہ اعتراض کر رہی تھی کہ ان کو یہ جو معاشرے کے ان کو جو کچلے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جن کو معاشرہ، باطن معاشرہ جن کو کم تر اور حقیر تر قرار دیتا تھا، تو وہ اشرافی اور ایلیٹ کلاس، اسی جو بالائی طبقہ ہے، اسی کے لوگ وہ کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام سے کہ ان کو اپنے آپ سے، اپنے قریب سے دور کر دو، تو ہم تمہارے اوپر کس طرح ایمان لے کر آئیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ تمہارا اتباع تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، جن کو وہ گئے گزرے کہہ رہے تھے،
تو یہ جو مومنین کی نفسیات ہوتی ہیں تو وہ کبھی بھی معاشرے میں افراد کو نہ تو ان کے پیشے کے حساب سے دیکھتے ہیں، نہ حسب نسب کے حساب سے کوئی درجہ بندی کرتے ہیں، نہ ان کے پیشے کے حساب سے، نہ ان کے جو سماجی مالی حیثیت ہے، کسی بھی حوالے سے نہیں۔ مومنین کے درمیان جو معیار ہے وہ صرف اور صرف ایمان اور تقوی ہے، علم ہے کہ وہ ان کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا علم کتنا ہے، ان کا تقوی کتنا ہے، ان کا اخلاص کتنا ہے، ان کی مالی حیثیت کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اطاعت و تسلیم میں کس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اس معیار کو رکھنا ہے۔ یہ جو مروجہ معیار ہیں یہ باطن معاشرے کے معیار ہیں، اور یہی معیار اس وقت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بھی یہی معیار تھا کہ وہ بھی مال و دولت کو معیار بنائے ہوئے تھے، فضیلت اور برتری کا۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اس کے جواب میں جو نوح علیہ السلام کا موقف تھا، وما انا بطارد المومنین، کہ میں تو مومنین کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی الحمدللہ رب العالمین جو وحی کے اتباع کے سلسلے میں ہم نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا ہے، تو اس میں بھی تمام دنیا کے جو مظلوم ہیں، جو محروم ہیں، جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو ان ظلمات سے واقعتاً پوری سنجیدگی اور ٹاپ پریورٹی پر اس کو رکھتے ہوئے ان ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ آبا کے مذہب پر نہیں رہنا چاہتے، ان ظلمات سے نکل کر، وہ آبا پرستی سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک الہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے سربس سجدہ ہوتے ہیں، اور کسی بشر کو اپنا الہ، اپنا رب اور اپنا معبود قرار نہیں دیتے، اور قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ کو بھی نہ دین سمجھتے ہیں اور نہ ان کو اس کی ضرورت ہو۔ ہر چیز سے قرآن کے علاوہ تمام جو یہ 1400 سال کے عرصے میں یہ جو شخصیات گزری ہیں، اور یہ جو مختلف کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، اور جن کو مذہب کے نام پر لوگ سینے سے لگائے ہوئے، ان تمام سے برات اختیار کرتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہوں گے، وہ چاہے زندگی کے کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہو، کوئی بھی ان کا جو سماجی حیثیت ہو، اس سے کوئی ہمیں نہ غرض ہے نہ اس سے لینا دینا ہے۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ رب العالمین صرف وہی معیار ہے کہ وہ تقوی میں، وہ اطاعت و تسلیم میں، وہ وحی کے اتباع میں کس حد تک ثابت قدم ہیں، اور کس حد تک عزم اور قوت کے ساتھ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہی لوگ ہمارے شریک سفر ہوں گے جن میں اتنی جرت ہوگی، بصیرت ہوگی، یقین ہوگا، عزم ہوگا، اخلاص ہوگا، اور قوت ہوگی، اور صبر و استقامت ہوگی کہ وہ ہر طرح کے نامساعد حالات میں، ہر طرح کے مشکلات اور مخالفت میں وہ حق پر ثابت قدم رہ سکے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 23، یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، یہ جنت کا منظر ہے کہ مومنین جب اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں جب اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے، تو وہ ایک دوسرے سے جام اور چھین چھین کر لے رہے ہوں گے، چھینا چھپٹی ہوگی یہ، اور اس میں لیکن کوئی لغو بات، کوئی لاحو بات، کوئی فضول بات، کوئی بے مقصد چیز نہیں ہوگی، اور کوئی اس میں گناہ کا عمل نہیں ہوگا، چونکہ یہ جو جنت کی زندگی ہے یہ ایک مثال کے انداز میں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنت کی زندگی ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں وہی جنتی نفسیات اپنے اندر پیدا کر کے جائیں گے۔ اس بات کو پوری طرح، پوری گہرائی تک اور اس کی تہ تک اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن لوگوں کی نفسیات اس دنیا میں جہنمی والی ہوں گی، ان کی شخصیت جہنمی والی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ بیت اللہ میں جا کر مر جائیں، ادھر سجدے میں پڑے ہوئے، سجدے سے سر نہ اٹھائیں ساری زندگی، لیکن اگر ان کی نفسیات جہنمیوں والی ہیں، اور جہنمیوں کی ساری نفسیات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں کہ جہنمیوں کے کیا رویے ہوں گے، وہ کس طرح ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب کے متمنی ہوں گے۔ آج جو بھی پوری دنیا میں لوگ ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، وہ ساری اپنی مذہبی عبادات اور شعائر اور سب کچھ پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی نفسیات اگر جہنمیوں والی ہیں،
ان کے قلوب میں الفت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی ایک بے تکلفی اور فرینکنیس اور اپنائیت اور احساس اور محبت اور مودت ان کے قلوب میں نہیں ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ عبادات جتنی بھی ہیں، جتنے اللہ رب کریم کے احکامات ہیں، یہ بذات خود مقصود نہیں ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا کہ آپ نے جنتیوں والی نفسیات اس دنیا میں اپنے اندر تشکیل دینی ہے۔ وہ جنت میں رہنے کا سلیقہ طریقہ اس دنیا میں سیکھنا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کا قلب، اس کا سینہ نفرتوں سے، بغض سے، تعصب سے، غیبت سے، جھوٹ سے، منافقت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ساری عبادات کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کر رہا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، وہ اس نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کا اہل ہی ثابت نہیں کیا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ذرائع ہیں سارے، اور ان کا مقصود کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ از خود مقصد نہیں ہے، ان کے ذریعے جنت تک پہنچنے کی نفسیات تشکیل پانی ہے، لیکن یہ جو ظواہر پرستی ہے، ان میں رسم و رواج، ان ریچولز کو، ان رسومات کو اور ان شعائر کو جو کہ اس منزل تک اس پہنچنے کا ایک ذریعہ تھے، ان پر اتنی توجہ دی گئی ہے کہ اس مقصود کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ تو آج کون ہے، کوئی بھی ایسی جماعت، کوئی بھی ایسا فرقہ، کوئی ایسا گروہ پوری دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اپنے اندر دکھا دیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے فرینک ہوں کہ ان کے نہ مال دولت میں فرق ہو، نہ ان کے ایک دوسرے سے کوئی ضروریات زندگی یا استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کے لیے وہ سب کے لیے یکساں ہوں، ایسی کوئی کمیونٹی، کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن جنت میں یہی ماحول ہوگا۔ تو ہم نے اس دنیا میں یہی کیفیت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو یہ چیز کی ٹریننگ دینی ہے، تربیت کرنی ہے اپنی، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ جو لوگ اس نظریے پر آ جائیں، اپنا سب کچھ کھول دیں دوسرے مومن بھائیوں کے لیے، تو وہی اصل میں وہ اس طرح رہیں گے، ان کی ٹریننگ ہوگی، ان کے مال میں کوئی فرق نہ ہو، ان کے ضروریات زندگی کے ایک بھائی کے پاس ہوں، دوسرے کے پاس ہوں، تو ان پر وہ ناک بند کر نہ بیٹھے ہوں، وہ زیادہ زیادہ سمیٹنے کی چکر میں نہ ہوں۔ تو یہ بس نفسیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، جو پیدا کر دیں گے اور اسی طرح ان پر برقرار رہیں گے۔ ہم اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، نشیب و فراز بھی ہوگا، مشکلیں، آسانیاں، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہر حال میں وہ ان نفسیات پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک انہی لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یہی ایک راستہ ہے۔ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے وہ تو نفرتوں کا اور آدمی کو آدمی سے توڑنے کا ہے، جس طرح پچھلی نشست میں جو الفت پر بات ہوئی تھی، تو الفت سے تو وہ بیگانے ہیں، اور یہی ایک نظام ہے، اور جو موجودہ مذہب ہے یہ بھی الفت سے ناآشنا ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں۔ تو جب تک الفت نہیں ہوتی، اخوت نہیں ہوتی، مودت اور محبت نہیں ہوتی، جب تک وہ ایک جان نہیں ہو جاتے مومنین سارے، وہ بنیان و مرصوص کی طرح ہر طرح کے حالات میں اس طرح آپس میں نہیں جڑ جاتے کہ وہ بندھن ان کا ناقابل شکست ہو، تو اور یہ جو مفادات کی پچریں ہیں، یہ جو ان کے درمیان خلیجیں ہیں، اپنے اپنے مال کی ہوس سے، شوہائے نفس سے، یہ تو کبھی جڑنے نہیں دیتی۔ یہ تو خود غرضی ہے، جو لالچ ہے، جو ہوس ہے، جو شہوات کا اتباع ہے، یہ تو عداوت پیدا کرتا ہے۔ مومنین کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے عداوت ہو نہیں سکتی۔ عداوت ان کے لیے ہوتی ہے جو وحی کا، ان کے قلوب میں ہوتی ہے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جنت کے اس منظر میں کہ وہ ایک دوسرے سے جام ایک چھین چھین کے پی رہے ہوں گے، اور اس میں کوئی گناہ کی اور کوئی اللہ کی حدود شکنی کی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو یہ مومنین نے یہ کیفیت یہاں پیدا کرنی ہے، اور یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب یہ شوہائے نفس سے نکلیں گے۔ شوہائے نفس کی وضاحت اس سے پہلے کی نشستوں میں ہو چکی ہے کہ یہ اپنے لیے خود غرضی، زیادہ سے زیادہ خود مفادات حاصل کرنا، دوسروں پر جو گزرے، جو صورتحال ہو اس کی پرواہ نہ کرنا، احساس نہ کرنا، یہی شوہائے نفس ہے۔ اور مومنین کبھی شوہائے نفس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس کو شوہائے نفس کے جو وضاحت ہے کہ جس طرح گرمی کا موسم ہو اور بہت سارے پیاسے لوگ ہوں، اور کہیں تھوڑا سا پانی ہو کسی مشکیزہ وغیرہ میں، اور وہ سارے لوگ اس کوشش میں ہوں، چھینا چھپٹی میں، کہ وہ خود پانی پینے اور اپنی پیاس بجھانے، اور کسی تک پانی بچتا ہے نہیں بچتا اس چیز کی وہ پرواہ نہ کریں، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سیراب کرنے، اپنا مقصد حاصل کرنے، تو اس کیفیت کو شوہائے نفس کہتے ہیں۔ دوسروں پر جو گزرے،
کوئی کسی کو ایک اونٹ ملتا ہے نہیں ملتا، کوئی پیاس سے مرتا ہے کوئی بچتا ہے، اس چیز کی جو پرواہ نہ کرے، اس کیفیت کے اس نفسیات کے حامل جو شخص ہوتے ہیں وہ شوہ نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب تک آدمی شوہ نفس سے نہیں نکلتا وہ فلاح پا نہیں سکتا۔ تو یہ تو اولین شرط ہے۔ تو ابھی آج یہ جو نظام ہے، چاہے یہ مذہب ہے، یہ تو شوہ نفس کے لیے کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ تمام مذاہب، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، کوئی بھی مذاہب ہیں، وہ تو شوہ نفس کے لیے کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے شوہ نفس رکھیں، معمولی سا ریاکاری کے طور پر تھوڑا سا ایسا صدقہ خیرات زکوٰۃ کے طور پر دے دیں مال کا، اور بقایا جتنا سمیٹتے رہیں سب جائز ہے۔ دین میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین ہے۔ اور یہ مومنین کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے اتنی ان میں بے تکلفی، اتنی اپنائیت، اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ سے چھین کر جام پی رہے ہیں۔ تو ان میں کیوں کہ جس طرح پچھلی نشست میں اس چیز کا حوالہ دیا جا چکا ہے کہ ان کے قلوب میں دوسرے بھائیوں کے لیے کوئی قدورت نہیں ہوتی، کوئی رنجش نہیں ہوتی، کوئی میل اور کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، اور یہ اپنائیت اور بے تکلفی صرف وہاں پر آ سکتی ہے جہاں پر دل شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں دوسرے بھائیوں کے لیے، وہ کیونکہ وہ الفت اور ایثار کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سورت البقرہ کی سورت المائدہ کی آیات 51 سے 54 تک ہیں۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اور یہ آیات آگے جاری ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، آگے یہ آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ 3-4 آیات ہیں، ان میں جو مختلف کوشے مومنین کی نفسیات کے جو اللہ رب العزت نے اجاگر کیے ہیں اور جن کی نشاندہی کی ہے، جن کو حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا سرپرست اور اپنا ہم نشین اور دینی دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے ولایت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی یہ اب اس چیز کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ ہے وہ جو دین کے ظواہر پر کاربند ہے، ظاہری چیزوں پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، صلاۃ، جو کچھ بھی جس چیز کو وہ دین قرار دیتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی بھی رکھی ہوئی، ولایت کا رشتہ بھی ہے، وہ بھی نہیں توڑنا چاہتا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر یہ چیز عام آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھنی ہوگی، اور جب تک وہ اپنا بنیادی آبائی تصور ٹھیک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے مقابلے میں اس چیز کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے، سننا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے مخالفین تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو وہ لوگ جو تھے وہ تو آج سے 1400 سال پہلے مر گئے ہیں، اور قرآن کریم میں سوائے ابی لہب کے کسی کا نام بھی نہیں آیا، حالانکہ اتنی ضخیم کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مخالفین میں سے اس میں منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہود و نصارہ کے احبار و رہبان بھی تھے، بڑے بڑے مخالفین تھے، ان سب کے اعمال بتائے گئے ہیں، ان کی نفسیات بتائی گئی ہیں، ان کا طرز عمل، ان کی سوچ، ہر چیز، ہر گوشہ ان کی زندگی کا واضح کیا گیا ہے، لیکن نام اللہ وحدہ لا شریک نے کسی ایک کا نہیں بتایا سوائے وہ جو سرمایہ داری کا نمائندہ تھا، سرمایہ پرستی کا، وہ ابی لہب۔
تو اس کو ورنہ رب کریم نے وہ دین کا دشمن تھا، تو صرف ابی لہب تو نہیں تھا جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کا دشمن تھا جیس نظام کا، اس کو ایک علامتی طور پر ایک سرمایہ دارانہ، چونکہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہر دور میں جو دین کی جدوجہد ہوتی ہے وہ سرمایہ داری کے خلاف ہوتی ہے۔ پہلی جو ضرب دین لگاتا ہے وہ اس کے جو ہی وہ ضرب پڑتی ہے وہ اسی ظلم کے اوپر، اسی فساد کے اوپر، کہ جب انسانوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھیڑیے ہوتے ہیں، کچھ درندے ہوتے ہیں جو اکثریت کو نوچ رہے ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ان کو بنیادی انسانی ضروریات سے محروم کر کے خود عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہی مترفین ہوتے ہیں، یہی زرپرست، جس کو آج کی اصطلاح میں سرمایہ دار کہتے ہیں، کیپٹلسٹ۔ اس دور میں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا، تو قارون تو کب کا مر چکا ہے، لیکن قارون کا جو امن ہے، جو قارونیت ہے، وہ ابھی تک نہیں مری، وہ باقی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے یہ اس قارونیت جو آج کے دور میں قارون کے راستے پر چل رہا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہو، کوئی بہروپ بنایا ہوا ہو، کوئی نبادہ اوڑھا ہوا ہو، مسلمان کا اس نے نبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، یہودی کا، تو اس کو اس کے نبادے کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کو اس کی روش کی بنیاد پر، اس کے امن کی بنیاد پہ، اگر اس کا جو امن ہے وہی ہے جو قارون کا امن تھا، تو وہی آج کا قارون ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ماضی کے اس قارون کو پیٹتے رہیں گے، اس کو برا بنا کہتے رہیں گے، اور آج کے قارون کو اس وجہ سے نظر انداز کریں گے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مسجد میں جاتا ہے، وہ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتا ہے، تو یہ جو اندھا پن ہے، یہ اندھا پن جب تک ختم نہیں کریں گے، جب آدمیوں کو ان کے رویے کی بنیاد پر، ان کی نفسیات اور کریکٹر کی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے، تب تک حقیقت کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اسی طرح جو اس دور کا فرعون تھا، اس فرعون کو نان تان کرتے رہیں گے، برا بنا کہتے رہیں گے، تو یہ تو سانپ گزر گیا اور لکیر پیٹنے والی بات ہے، اس سے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ آج کے دور کے فرعونوں کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کہ اس کے امن کو دیکھنا ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین پر چلا رہا تھا۔ آج جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے قانون ساز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے اپنے بنائے ہوئے قانونوں پر لو انسانی کو چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اوپر تو نہیں چلا رہے۔ کوئی ایک ملک دنیا میں ایسا نہیں جو کہے کہ قرآن کریم ہمارا آئین ہے، تو ایسا تو وہ کہتے ہیں جو 50 کے قریب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کریم ہمارا آئین ہے۔ وہ قرآن کریم کے ساتھ اور ماخذ بھی شامل کر دیتے ہیں، کوئی اجماع، کوئی سنت، کوئی حدیث، کوئی فقہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، تو وہ شرک کے مرتکب ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو ہیں مشرک، اکثریت ان کی۔ تو یہ چاہے یہ مشرکین ہوں، چاہے ان کے حکمران ہوں، حکمران تو چاہے کسی ان 50 ملکوں کے بھی جو حکمران ہیں، تو ان کا بھی آئین اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آج کے دور کے جو تقریباً 150 پونے 200 کے قریب ملک ہیں، 200، یہ ان کے حکمران آج کے فرعون ہیں۔ اگر آپ آج کے فرعون کو نہیں پہچانتے، تو ماضی کی اس فرعون کو نان تان کرنے کی کچھ حاصل نہیں ہے۔ آج کے فرعونوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ تو جو موضوع تھا ہمارا، کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے اس دور کے، جب جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو احبار و رہبان تھے، مذہبی پیشوا تھے، تو ان کو تو وہ اللہ کے دین میں کو اللہ پر جھوٹ کر رہے تھے، مذہب کو بیچ رہے تھے، وہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، تو وہ لوگ تو وہ بھی مر گئے، وہ بھی 1400 سال پہلے وہ لوگ مر گئے، نام کسی کا بھی نہیں۔ آج یہ دیکھنا ہے کہ آج کے احبار و رہبان کون ہیں، وہ جو باوجود اس کے کہ وہ جو مذہب کے شعائر پر بھی چل رہے تھے، وہ جو عبادات تھے، عبادات تو مشرکین بھی کر رہے تھے، حلال حرام کی پابندی مشرکین بھی کر رہے تھے، لیکن وہ تھے بنیادی طور پر جہنمی، چاہے مشرکین تھے، چاہے یہود و نصارہ تھے، جو اسلام کو وہی پر ایمان نہیں لا رہے تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع اور اطاعت نہیں کر رہے تھے، تو ان کا وہ جو مذہب پر چلنے کا جو دعویٰ تھا، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں تو باطل تھا۔ تو باوجود مذہبی جو شعائر ہیں، جو حلال حرام کی پابندی ہے، یا جو اپنا ان کا خوش فہمیاں تھی
حماقتیں تھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ ان کو جنت میں لے جانے کی ضمانت نہیں فراہم کرتی اور وہ جہنمی ہیں۔ قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا ہے۔ تو آج ان جو احبار و رہبان یا مذہبی پیشوا ہیں ان پر نان تان کرنا، جو ان کو جہنمی قرار دینے کا کیا حاصل ہے؟ اگر ہم آج کے دور کے احبار و رہبان کو نہیں پہچانتے، آج کے دور کے تمام مذاہب کے جو مذہبی پیشوا ہیں، چاہے وہ اسلام، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کریں، اسلام کا نبادہ اوڑا ہوا ہو، یا یہود و نصارہ کے ہوں، کوئی بھی مذہب ہے، اس کے مذہبی پیشوا آج کے وہی احبار و رہبان ہیں۔ اللہ پر دن رات جھوٹ کھڑ رہے ہیں، دن رات اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں کتابوں پر کتابیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین ہے، اب سے نہیں 1400 سال سے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات سے لے کر آج تک یہی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو روش ہے ان ماضی کے گڑے مردوں کو اکھاڑنے کی بجائے، ان پر نان تان کرنے کی بجائے، قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، قرآن کو ہی چونکہ مردہ استغفر اللہ معاذ اللہ تسلیم کر دیا گیا ہے کہ یہ ان ماضی کے لوگوں کی بات بتاتی ہے، نہیں، قرآن ہمارے دور میں اور قیامت تک آنے والے ہر دور میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے رہنما کتاب ہے، زندہ کتاب ہے۔ جس طرح زندگی کا قافلہ رواں دواں ہے، قرآن کریم نے قیامت تک ہر دور، ہر معاشرے کے لیے اسی طرح زندہ کتاب بن کر ان کو ان کے دور میں رہنمائی دینی ہے، اس منزل کی طرف جس منزل پر ساری انسانی تاریخ میں جس کی طرف انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم وہ گامزن رہے ہیں، جس منزل کی طرف، وہ جس منزل کے جس راہی تھے، اسی منزل کی رہنمائی آج بھی ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی کہ جب جہاں پر یہود کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ہے، مترفین کا ہے، احبار و رہبان کا ہے، تو یہ ساری آج سے صدیوں یا ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کا، یہ آج کی بات ہے۔ ہم نے قرآن کریم میں سے اپنا آج اور آنے والا کل دیکھنا ہے۔ ماضی جو ہے، جو 1400 سال پہلے سے لے کر ساری انسانی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے، وہ تو قرآن کریم نے ہمیں بتا ہی دیا ہے، لیکن ہم نے ان اصولوں کی بنیاد پر وہ انسانیت کے اس ٹریک ریکارڈ کو اور اس کے اس سفر کو اور اس کے جو ان کا حاصل تھا، جس منزل پر وہ پہنچے، جو عمل کر کے، چاہے وہ حق پر چلنے والے لوگ تھے، چاہے وہ باطن پر، تو اس کی روشنی میں ہم نے آج ان کرداروں کا تعین کرنا ہے، ان آدمیوں کا، افراد کا تعین کرنا ہے، وہ کردار قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ تو اس دور کے جو یہود و نصارہ تھے وہ تو مر گئے، لیکن جو ان کی نفسیات، روش، جو امن تھا، وہ آج بھی جو لوگ اس پر امن پیرا ہیں، اس دور کے احبار و رہبان مر گئے ہیں، لیکن احبار و رہبان کی جو سوچ تھی، نفسیات تھی، وہی اسی پر اگر ان کی وہی خمیر ان میں بھی موجود ہے، چاہے انہوں نے نبادہ کوئی بھی اوڑا ہو، مسلمانوں کا نبادہ اوڑا ہو، ہندوؤں کا، سکھوں کا، یہود کا، نصارہ کا، کوئی بھی نبادہ اوڑا ہو، لیکن ان کی روش اگر وہی ہے احبار و رہبان والی، تو وہ آج کے احبار و رہبان ہیں۔ تو یہ جو جہاں پر بھی یہود و نصارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا احبار و رہبان کا، ان کو دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو دوست بنانے کا مطلب ہے کہ پہلے آج کے یہود و نصارہ کا تعین کریں۔ اب یہود کی کیا نفسیات تھی، وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جس کو یہ اپنا اسلام کا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ کہتا ہے میرا قرآن کریم پر ایمان ہے، لیکن وہ عمل سارا یہود و نصارہ والا کر رہا ہے، تو وہی آج کے یہود و نصارہ ہیں۔ اس کے کلمے سے، اس کی وضاقت سے، یا اس کے زبانی دعویٰ سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کی اصلیت کو پہچانیں۔ قرآن کریم آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے، وہ پیمانے دیتا ہے، وہ کسوٹی دیتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اپنے دائیں بائیں لوگوں کو، اپنے معاشرے کے اور ان کے جو سارے معاملات ہیں، ان کو اس کی کسوٹی میں، اس کے نور سے دیکھیں، اس کے نور سے پہچانیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت یہود کیا کر رہے تھے، دیکھیں قرآن کریم میں سے نصارہ کیا کر رہے تھے۔ آج اگر جو لوگ بھی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو نام کوئی بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ روایتی طور پر
وہ یہود مذہب کے حامل ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہیں، چاہے وہ ہندوؤں میں ہیں، اگر ان کا کام یہود والا ہے تو وہی آج کے یہود و نصارہ ہیں۔ یہ ایک کردار ہیں، ان کردار کو آج کون کون لوگ ادا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کردار سرزمین عرب میں جو لوگ ادا کر رہے تھے، وہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اداکار تھے، وہ جس کردار کو نبھا رہے تھے، آج اور اداکار آئے، کیونکہ وہ اداکار تو مر گئے لیکن کردار باقی ہے۔ تو اس کردار کی روشنی میں دیکھیں کہ کون کون آج یہود کا کردار ادا کر رہا ہے، کون نصارہ کا کر رہا ہے، کون مشرکین کا کر رہا ہے، کون کفار کا کر رہا ہے، کون آج کا فرعون ہے، کون آج کا قارون ہے، اور کون آج کا سامری ہے۔ تو یہ اس بنیاد کے اوپر اگر آپ قرآن کریم کی روشنی اور اس کی بصیرت میں اور اس کے نور سے، وہ آپ کے قلب میں وہ نور جاگزین ہے اور آپ قرآن کے نور سے دیکھتے ہیں، تو اس پیمانے پر لوگوں کو پرکھیں۔ تو جو ابھی ایک آدمی ہے، اس نے وضاقتہ بنائی ہوئی ہے مسلمانوں والی، جس کو یہ دین سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، وہ ساری ظواہر پر اور شعائر پر، جو دین کے شعائر ہیں ان پر کاربند ہے بظاہر، لیکن اس کا عمل احبار و رہبان والا ہے، وہ جھوٹ کھاڑ رہا ہے اللہ کے اوپر، قرآن کریم کے علاوہ اور کتابوں کو وہ دین قرار دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے قرار دے رہا ہے۔ تو وہ آج کے وہی احبار و رہبان ہے، اس کے کلمے سے، اس کے عمل سے، اس کی وضاقتہ سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کے عمل سے پہچانے۔ احبار و رہبان یہی کام کر رہے تھے، تو آج یہ بھی یہی کام کر رہے۔ اس اصول کی بنیاد پر جو کن کا قارون تھا، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد کا قارون تھا، وہ جو کچھ کر رہا تھا، تو آج وہی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نصارہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کا عمل بالکل قارون والا ہے، وہ سمیٹتا ہے مال و دولت، اس کی حوث ختم ہی نہیں ہوتی، اور بڑھانا چاہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے علم ہنر کا نتیجہ ہے۔ تو کیا اس کا یہ کہنا کہ میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں تو میرا اس سے نجات ہو جائے گی، یا میں ان پر عمل پہ ایمان لایا ہوں؟ تو نہیں، وہ آج کے دور کا قارون ہے، اور قارون چاہے کسی بھی دور کا ہو، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ سامری چاہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد کا تھا، یا سامری آج یہ مسلمان کلمہ گو قوم کے صدیوں سے جو سامری گزرتے آئے ہیں اور آج جو سامری موجود ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں۔ سامری کو، فرعون کو، قارون کو، احبار و رہبان کو، مترفین کو، یہود و نصارہ کو ان کے رویوں سے پہچانو، اور پھر پہلے قرآن کریم سے ان رویوں کو سمجھو کہ جو قرآن کریم کا اتباع وحی کی جو مخالفت کر رہے تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر، اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کے رویے کیا تھے؟ قرآن انہی رویوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اور اگر تم نے ان کو، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اگر تم نے ان کو اولیاء بنایا تو تم بھی ان جیسے ہوگے۔ تو اس حکم اور اس رہنمائی اور اس اصول کے بعد کوئی بھی مومن کسی ایسے شخص سے ولایت نہیں رکھ سکتا کہ چاہے وہ لبادہ اس نے کوئی بھی اوڑا ہوا ہو، تو وہ اس میں یہود و نصارہ والی روش پر اگر عمل پیرا ہے تو مومن اس سے ولایت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہاں، یہ جو منافقین تھے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے قلوب میں مرض تھا، وہ انہی کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آن پڑے، چونکہ وہ ان کے قلب میں ایمان نہیں تھا۔ جو منافقین تھے ان کے قلوب میں ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے اپنے مومن یا مسلمان ہونے کا۔ تو ان کے قلوب میں چونکہ بیماری تھی، نفاق کا مرض تھا، منافقت تھی، تو وہ ان سے اپنا تعلق اور رشتے اور جو دوستیاں تھیں وہ یہود و نصارہ سے توڑتے نہیں تھے، وہ اللہ پر توکل کرنے والے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل آن پڑے تو ہمیں یہی سہارا دیں گے، یعنی ان کا جو سہارا تھا وہ انہوں نے یہود و نصارہ کو بنا رکھا تھا۔ تو اس دور میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے مومنین پر یہ واضح کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا،
یعنی دین نے تو جو حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے برات اختیار کرنے کا، تو ان سے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو طاغوت ہیں، جو منافقین کے جو سرغنے تھے، شیاطین تھے، منافقین کی طرح وہ سامنے نہیں آتے تھے، وہ پس پردہ دین کے دشمن تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے الٹے پاؤں دین سے پھر جائے گا، یعنی ان کے ساتھ دوستیاں رکھے گا یا اعلان اسلام کو چھوڑ جائے گا، یا اندر سے اس نے چھوڑا ہوا ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا، تو اللہ رب کریم نے فرمایا پھر اللہ تو ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ان کی جو پہچان، جو ان کی جو خاصیت بتائی گئی ہے کہ مومنین کے ساتھ وہ بڑے نرم مزاج ہوں گے، بہت اپنائیت اور الفت کا رشتہ ہوگا، وہ بالکل مٹے ہوئے ہوں گے آپس میں مومنین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور لیکن کفار کے مقابلے میں وہ بڑے ایک عزم ہوں گے، اور وہ صاحبان عزم ہوں گے، صاحبان قوت ہوں گے، اور ان میں بڑی جرأت، بہادری اور بڑی سختی پائیں گے جو کفار ہوں گے۔ وہ کفار کے لیے کبھی بھی کوئی مومن ترنوادہ نہیں ہو سکتا، یا کفار کے لیے مستقل طور پر وہ تختہ مشق نہیں رہ سکتے مومنین۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک عبوری وقت دور کے لیے ایک کسی مرحلہ پر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے لیے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے وہ تختہ مشق بنے ہوں، وہ اذیتیں برداشت کر رہے ہوں، لیکن وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مومنین پختہ تر ہوتے جاتے ہیں، اور ان میں قوت میں اور ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگیوں میں ہی یہ جو مخالفین ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں، جو اللہ کے اور مومنین کے اور نوع انسانی کے دشمن ہوتے ہیں، وہ ان کو مومنین ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چیز ابھی تو صدیوں سے یہی صورتحال ہے، صدیاں گزر گئی ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ تو طاغوت کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں نہیں، یہ صرف ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مشرک ہیں، منافق ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ تو مومنین تو میں ایک اور جو خوبی یا ایک اور ان کا مومنین کی جو نفسیات ہیں اس حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ تو ان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس اللہ کی اطاعت کے میں جد و جہد میں گزرتا ہے، اور وہ کسی یہ جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، الزام لگانے والے، تنقید کرنے والے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اس چیز کو معیار نہیں بناتے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کی کیا رائے ہوگی یا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کے پیمانوں اور ان کے اللہ رب العزت کے احکام کو ہی معیار بناتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کا، اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور انداد گھڑ دیے ہوتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو اپنا رب، اپنا الہ اور اپنا معبود ٹھہراتے ہیں، تو وہ تو ان کی تو محبت اللہ کے لیے ہی شدید تر ہوتی ہے، یعنی وہ ان کی ساری محبت کا جو محور ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے، جو ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہوتی ہے، اور یعنی اللہ رب العزت کے خالص دین اللہ کے لیے کرتے ہوئے اور اللہ کو الہ واحد مانتے ہوئے وہ اسی کے لیے سب سے زیادہ اولین ترجیح پر، تاکہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو اوامر اور نواہی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ ہو، بس یہ اولین ترجیح ہے۔ جو معاملات اللہ رب العزت کی اطاعت میں انہوں نے سرجام دینے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وحی کے اتباع کے راستے سے ان کو ہٹنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو ترک کر دیتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس سے کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، کیا اس کے نتائج ہوں گے، نہیں، وہ اللہ رب العزت کا ہر حکم مانتے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ اس سے رک جاتے ہیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ ہے مومنین کی نفسیات۔ اور یہ جس طرح ابھی مختلف لوگوں نے انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں،
طرح طرح کے وہ مطلب سیاست میں بھی ہیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہو گئیں، یہ مختلف ممالک کے حساب سے جو ان کے پرچم ہیں اور آئین ہیں، وہ وطن کی محبت یا رنگ، کسی خاص رنگ کی بنیاد پر، گورے اور کالے کی بنیاد پر، یا کسی خاص نسل کی بنیاد پر، یا کسی اور جو رشتہ کی بنیاد پر، یا کسی فلاں امام کے سب ماننے والے ہیں، یا فلاں سلسلہ تصوف میں ہیں، یا فلاں فرقے میں ہیں، یہ جو ساری محبتیں ہیں، یہ جو سارے جن کو رشتے کہتے ہیں، جو ان کی وجہ اشتراک ہے، یا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی ایک وجہ ہے، یا کسی خاص شعبہ زندگی میں پروفیشن کے حساب سے، یا سماجی حیثیت کے حساب سے، رنگ و نسل، قوم، کسی بھی عصبیت کی بنیاد پر یہ جو تقسیم ہوتی ہے یا گروہ بندی ہوتی ہے، یہ سب کی سب باطل ہے۔ جو ایک ہی رشتہ جس نے باقی رہنا ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ حشر کے میدان میں بھی وہ ولایت کام آئے گی، وہ صرف اور صرف رشتہ ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ واحد ماننے والے، جن کا اس نظریہ زندگی پر ایمان ہے، صرف ان کا رشتہ ہی ناقابل شکست ہے۔ تو اس ایک کے لیے یہ بقایا ساری محبتیں، یہ رشتے، اشتراک، اور یہ جو بنیاد ہوتی ہے باہمی الفت اور تعلقات کی، اور اسی کو بنیاد بناتے ہیں، یہ سب بودی اور کھوکھلی بنیادیں ہیں، یہ ڈہ جانے والی ہیں اور یہ دھوکہ دینے والی ہیں۔ تو کبھی بھی یہ فلاں کسی کتاب کی وجہ سے، قرآن کے علاوہ کسی اور یہ کتابوں کی وجہ سے کہ فلاں کتابیں ہم کچھ لوگ مانتے ہیں، کسی نے کسی کتاب کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی شخصیت کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ 1400 سال میں جو شخصیات گزری ہیں، کوئی اکابرین، کوئی امام، کوئی یہ فقہ، کوئی شریعت، کوئی اور پیر، اور اس طرح کے جتنے سارے یہ انداد اللہ گھڑے ہوئے ہیں، ان کی دوستیاں، ان کا جو وجہ اشتراک ہے اور باہمی الفت کا جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ سب کے سب تباہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ جو ایک چیز قیامت تک کام آئے گی اور جو جنت میں بھی مومنین کے درمیان چلتی رہے گی، وہ اٹوٹ رشتہ ہے، وہ ان کی باہمی الفت کا رشتہ ہے، جو الہ واحد کے نظریے پر جو جڑے ہوتے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، اور تمام باطن آلہات اور جو جتنے معبود ہوتے ہیں اور جو رب بنے بیٹھے ہیں، ان سب سے وہ انکار کرتے ہیں، ان سے برات اختیار کرتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں۔ سورت آل عمران آیت نمبر 118، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے کہ تم اپنے مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار اور جگری جار اور گہرا تعلقدار نہ بناؤ، وہ تو تمہارے خلاف کوئی موقع ہی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور وہ تمہاری خرابی ہی چاہتے ہیں۔ بدو ما عنتم، تو ان میں جو بغض ہے ان کے قلوب میں، وہ تو ان کی باتوں سے ہی عیاں ہو رہا ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے، جن مومنین کے خلاف جتنا وہ بغض و عناد رکھتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ہے جتنا کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سادہ سا اصول ہے، جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے، وہ اللہ کی اطاعت، صرف اس کی نازل کردہ وحی کا اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتا، تو وہ پھر مومنوں کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ انسانیت کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسانیت کا جو دوست نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ساری انسانیت کا۔ تو مومنین کو ہمیشہ اس معیار کے اوپر ایک طے کرنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کس کے ساتھ دوستی رکھنی اور کس کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھنی ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، انسانیت کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، دین کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کے ہر عمل سے، یہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ہر عمل سے ان کی دشمنی چھلک رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ ان کے ذہنوں میں دشمنی پوشیدہ ہوتی ہے، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ سورت الانعام کی آیات ہیں 68 سے لے کر 70 تک۔ وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہ آیات آگے چلتی ہوئی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ بھی عملی طور پر اللہ کی آیات کو اس وقت مذاق اڑا رہے تھے، تضحیک کر رہے تھے،
بظاہر ان میں وہ اس کو دین قرار دے رہے ہوتے تھے، لیکن خالص اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اس میں جھوٹ کر کے شامل کیے ہوا تھا، اللہ پر جھوٹ کڑا ہوا تھا، کچھ اللہ کے احکام کو چھپاتے تھے اور کچھ کو ظاہر کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے وہ باتیں لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بظاہر تو وہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا اتباع بھی نہیں کر رہے تھے، جس طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ کتاب کے بعض احکام پر تومن کر رہے تھے جبکہ بعض سے انکار کر رہے تھے۔ تو یہ جو روش تھی، اور دوسرا منافقین کی جو روش تھی، چونکہ منافقین بھی اعلان وہ قرآن کریم کو سے انکار نہیں کر رہے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی زبانوں سے وہ اللہ کا رسول تسلیم کرتے تھے اور اس کے لیے گواہی دیتے تھے، اور بظاہر جو عبادات وغیرہ ہیں ان کے بھی وہ اعلان مخالف نہیں تھے، جب اور کسی جرم میں بھی ایسے جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ کے شاعر ہیں، ان کے حوالے سے بھی نہیں کہ وہ کوئی حرام کھاتے تھے، یا وہ چاہتے تھے کہ سود کا نظام چلتا رہے، یا کھانے پینے کے جو حلال حرام کے معاملات ہیں ان میں سے بھی وہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی چیز کے ارتکاب کر رہے تھے۔ تو جو بنیادی ان میں ایک یہود و نصارہ میں اور منافقین میں جو بنیادی قدر مشترک تھی کہ وہ دونوں وحی سے اپنے آپ کو جڑا ہوا یا وحی کا اتباع کرنے والا قرار دیتے تھے، لیکن عملاً وہ صرف اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی چیز سے اللہ رب کریم نے منع فرمایا کہ وہ جب اس طرح اللہ کی آیات کے معاملے میں مشغول ہوں تو پھر ان کے ساتھ ان میں نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، ان سے اعراض برتنا ہے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یعنی جہاں پر اللہ رب کریم کی آیات پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، کوئی دین سے متعلق بات ہے، کوئی نشست ہے، کوئی دینی حوالے سے، اور لوگ وہ اس طرح وحی کا اتباع نہیں کر رہے جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے، یا اپنی خود ساختہ مذہب کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور اس کو دین کا نام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کا نام دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نشستوں میں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بھی شامل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ مومنین نے صرف مومنین کے ساتھ ہی اپنی نشست و برخاست رکھنی ہے، اپنے سارے معاملات رکھنے ہوتے ہیں جو اس طرح وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اولي الامر نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کا اتباع کرتے ہوئے مل کر وحی کا اتباع کرنا ہوتا تھا۔ منافقین ایسا نہیں کر رہے ہوتے تھے، اور یہود و نصارہ کے جو احبار و رہبان تھے وہ بھی اس طرح وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے تھے جس طرح اللہ رب کریم نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ چاہے مذہب کے نام پر اکٹھے ہوں، چاہے ان کی مذہبی تقاریب ہوں، محفلیں ہوں، جس طرح آج یہ مسلمانوں میں ہوتی ہیں طرح طرح کی محفلیں، یہ مجالس، یہ نعت کی محفلیں، یہ مختلف قسم کے جو مذہبی تہوار منانا ہے، تقاریب اور یہ چیزیں، تو جو مومن ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ایسی محافل میں۔ کیوں کہ یہ پھر ان محافل میں اللہ کی آیات بیان کرنا یا یہ ظاہر کرنا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اس میں مومنین کبھی ان کا حصہ نہیں بن سکتے، چاہے وہ ان کی جو مشرک ہیں، چاہے ان کی صنعت ہوں، جس طرح مشرکین کی صنعت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں کوئی بھی مومن شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صلات ادا کرتے تھے، کعبہ میں ادا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ احبار و رہبان اور یہود و نصارہ کی بھی یہی بات تھی کہ جو ان کے مذہبی شاعر تھے وہ وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ تو کوئی مومن جس طرح اس عہد میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، آج بھی قیامت تک آنے والے مومنین کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ کسی مذہبی تقریب میں، کسی مذہبی اجتماع میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے جو وحی کا اتباع نہیں کرتے۔ تو مومنین صرف ان مومنین کے ساتھ ان کا سارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے جو صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔
इज्तमाही तौर पर उनका एक मईशत, मुआशरत, अखलाकियात, जो अदल व क़िस्त है और दीगर समाजी मामलात हैं, वो सब के सब वही के मुताबिक चल रहे होते हैं। मोमिनीन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होते हैं। और इसको जो अगला हिस्सा है इन आयात का कि उन लोगों को छोड़ दो, उनसे अलहदा हो जाओ जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और उनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में मुब्तला कर रखा है, और उनको इसके ज़रिए यानी कुरान करीम के ज़रिए उनको याद दहानी कराओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अमली तौर पर उनसे अलहदा हो चुके हैं और उनसे कतई बरात इख्तियार कर चुके हैं, तर्क ताल्लुक़ कर चुके हैं दीनी हवाले से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नशिस्तें हैं, ये ऐलान तमाम जो कलमगो कौम है या दीगर मज़ाहिब हैं या कलमगो कौम जो अपने आप को मुसलमान कहती है, उन सब को इन नशिस्तों के ज़रिए इस जो कुरान करीम की आयात का एक मफ़हूम और नुब-ए-नबाब बयान किया जा रहा है, उसके ज़रिए उन तक ये सारा पैगाम पहुँच रहा है। तो मोमिनीन कभी भी अल्लाह रब्बुल करीम ने हुक्म उस दौर में भी यही था, वज़क्किर बिही, यदि इस कुरान के ज़रिए उनको आगाह करो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी उसी अल्लाह की आयात के ज़रिए उनको इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वही के इत्तबा पर आएँ और वही के अलावा किसी चीज़ का इत्तबा न करें, यही दीन है। इसके बाद सूरत अल-मुदस्सिर की आयात 45 और 46 हैं। इसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरत अल-मुदस्सिर की आयात 45 और 46 में ये जो जहन्नम में लोग होंगे, आग में, सकर में, जहीम में, तो उनसे मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि वो उस वक़्त एतराफ़ कर रहे होंगे, वो इकरार कर रहे होंगे, वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कि हम इस तरह बातें बनाने वालों में बातें बनाते रहते थे और हम यौमुद्दीन की तकज़ीब करने वाले थे। तो ये मुख्तलिफ़ महाफ़िल में मुख्तलिफ़ जो नशिस्तें होती हैं जिनमें कुरान करीम की आयात भी बयान की जाती हैं, वो ज़्यादातर उनमें जो आयात मुतशाबिहात हैं उनको ही वो एक बहस मुबाहसे का और एक अपने अपने मानने का एक कि हम इस आयत को इस तरह मानते हैं, इसको इस तरह मानते हैं, दूसरे इस तरह मानते हैं। तो इस तरह ये जो मानने की हद तक ये कुरान करीम से मुतल्लिक़ आयात हैं, वो बेशक अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात ही क्यों ना हो, अगर अफराद ज़िंदगी इनफरादी तौर पर गुजार रहे हैं और पूरे के पूरे दीन में दाखिल नहीं हो रहे और वो इस ज़ाम में हैं कि हम अल्लाह की आयात का इत्तबा कर रहे हैं, तो ऐसी महफ़िलों में आजकल जिस तरह सोशल मीडिया में ये यूट्यूब वग़ैरह और दीगर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर और इस तरह ये कुरान करीम की आयात को बयान करने और सिर्फ़ कुरान करीम को हदायत के लिए काफ़ी करार देने के भी मुख्तलिफ़ लोग हैं जो इस चीज़ के नंबरदार हैं कि कुरान करीम ही दीन है, कुरान करीम ही हदायत के लिए काफ़ी है। लेकिन वो अमली तौर पर एक पूरे कुराए अर्ज़ पर एक मोमिनीन का ग्लोबल नेटवर्क और उनमें वो उल्फत और ख़ुव्वत और इज्तमाइयत के साथ जो वही के इत्तबा की जो दावत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हम सारी नौ इंसानी को दे रहे हैं, तो अगर वो लोग जो अपने आप को सिर्फ़ ये कहते हैं कि कुरान करीम ही हदायत के लिए काफ़ी है, वो खारिज अज़ कुरान किसी भी चीज़ को दीन नहीं मानते, लेकिन वो सिर्फ़ अगर मानने की हद तक रहते हैं तो उनका अंजाम भी जहन्नम होगा। क्यों कि मानने से कभी नताइज पैदा नहीं होते। ये अमन की दुनिया है, दारुल अमन है, जहाँ पर अमन के ज़रिए नताइज पैदा होते हैं कि वो इनफरादी तौर पर ये मानने से कोई नताइज नहीं बनते। और अगर वो सदियों से मान भी रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं 100, 200, 300, 400 साल से हैं और अब भी काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन अगर वो मानने की हद तक रहते हैं या वो जो मुतशाबिहात हैं उनमें उलझे रहते हैं, उनकी तावीन चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ रखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर वो लोग ये इज़हार कर रहे हैं कि नहीं हम तो सबसे बरात इख्तियार कर चुके हैं, हम तो कुरान मजीद के अलावा किसी चीज़ को दीन नहीं मानते। तो उनका ये मानना उनको जहन्नम से नहीं बचा सकता। जो इस दुनिया में अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत और ताईद
کو یقینی بناتا ہے، وہ ضمانت فراہم کرتا ہے، وہ ہوتا ہے دین پر اجتماعی نظم کے ساتھ الفت اور مودت اور اخوت کے رشتے میں بندھ جانا، اور انہیں امر کی امام المتقین کی بیعت کر کے دین کو اجتماعی طور پر طاغوت، ظلم، شر، فساد کے مقابلے میں ایک متبادل ڈھانچہ دین کا لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس نظام کو سے برات اختیار کر کے، اس سے کفر اختیار کر کے۔ یہ صرف واحد طریقہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کسی طرح کے ظام میں اور خوش فہمی میں اور اس طرح کے حماقت میں رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ یہ اقرار اور اعلان بھی کر چکے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہی صرف دین ہے، قرآن ہی ہدایت ہے، اس سے باہر کہیں دین نہیں ہے، تو ان کا یہ صرف اقرار قابل قبول نہیں ہے اور ان کی فوز و فلاح اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے اجتماعی نظم میں ان کو جڑنا ہوگا، اللہ کے ساتھ عہد کر کے، اور اللہ کے ساتھ وہ جان و مال بیچ کر، یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد یہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس زرخیز زمین بھی ہے، اس کے پاس صحت مند بیج بھی ہے، تو وہ اگر بھرپور فصل چاہتا ہے یا ثمرات چاہتا ہے، پھل چاہتا ہے، تو اس کو بیج کو اس کو زمین میں بونا ہوگا اور پھر اس کی آبیاری کرنی ہوگی، حفاظت کرنی ہوگی، تب وہ فصل تیار ہوگی، تب اس کو ثمرات ملیں گے۔ تو ایسے لوگ جو تمام خود ساختہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے مذہب سے بیزار ہیں اور وہ صرف وہی کے اتباع پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے یا ان کا موقف ہے کہ صرف قرآن کریم کا اتباع کیا جانا چاہیے، یہی اللہ کا دین ہے، قرآن کریم سے جو باہر ہیں، جتنے یہ 1400 سال میں جن لوگوں کو یہ آئمہ اور اکابرین عام مذہب والے مانتے ہیں، اور ان کی جو ملفوظات ہیں، جو تحریریں ہیں، جو 1400 سال میں دین کے نام پر جتنی بھی کتابیں اور چیزیں موجود ہیں، وہ لوگ جو ان سے برات اختیار کر چکے ہیں، شخصیات سے، ملفوظات سے اور کتب سے، تو ان کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے دین کے اسی اجتماعی نظم اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے قیام کیا ہے کہ وہ جو سٹرکچر ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کی عملی شکل آج احادیث یا سنت یا روایات پر عمل نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق ایک اللہ کا رسول، جو اللہ کا رسول مومنین کو خود بننا ہوتا ہے۔ ہر مومن اللہ کا رسول ہے کہ اس نے اللہ کی بات پہنچانی ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے، تمام لوگ انسانی تک اللہ کی آیات پہنچانی ہے، بس وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ جو ان اپنے تمام مومنین میں سے کسی ایک مومن کا جو علم میں، تقوی میں، جو اہلیت میں ان سے بہتر ہو، اس کو امام بنانا ہوتا ہے، اور سب مل کر پھر وہی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت اللہ اور رسول، اقامت دین کا یہی صرف ایک راستہ ہے، اور پھر اس کی بیعت کرتے ہیں تمام مومنین، اس قرۂ ارض پر صرف ایک امام ہوتا ہے، اور یہ نظام ہے جس کی طرف الحمدللہ رب العالمین ہم ساری نو انسانی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو وارث کتاب کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی دین ہے، یہی ہدایت ہے، یہی ہمارے لیے رہنما ہے، ہم اس کے علاوہ تمام خود ساختہ مذہب سے بیزار ہیں، یا دیگر شخصیات سے جو 1400 سال تاریخ ہے، جس کو مذہبی ورثہ کہتے ہیں، اس سب سے بیزار ہیں، برات اختیار کیے ہوئے، ان کے لیے بھی نجات کا صرف یہی راستہ ہے، یہی فوز و فلاح کا راستہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اس جد و جہد میں۔ سب سے زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو دیگر مخالفین کا ہونے والا ہے، اور جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور جو مروجہ مذہبی لوگ ہیں جو اس راستے پر، مروجہ مذہبی راستے پر چلنا چاہیں گے، ان کا انجام بھی ایک ہی ہوگا۔ تو سورت فتح آیت نمبر 49 میں اللہ رب کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کی جو بنیادی شناخت جو
تھی وہ یہ کہ مومنین آپس میں بڑے نرم دل، بڑے نرم مزاج، نرم خو تھے، اور بڑی ان میں الفت، اپنائیت ریشم کی طرح تھے ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے دشمن سامنے ہوتے تھے، کفار، منافقین، مشرکین، طاغوت، جو ظالمین، فاسقین، مجرمین جب ان کے سامنے آتے تھے مومنین کے، تو وہ ان کے لیے سیسا بنائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے۔ وہ ان میں بڑی قوت اور بڑا عزم اور صبر و استقامت پاتے تھے۔ وہ ان کے سامنے نرمی نہیں، ان کے سامنے پورے قوت سے ان کے مقابلے میں میدان عمل میں اترتے تھے۔ آج کی یہ جو نشست ہے اس کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید جو بقیہ آیات ہیں وہ اگلی نشست میں ان کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ابھی اس کی مزید کافی ساری آیات ہیں، تو پھر یہ چیدہ جو ایک عنوان کے تحت جو چیدہ آیات ہیں، اور بھی آیات ہیں، پھر یہ آیات کا جو سلسلہ ہے وہ متبعین وحی کی نفسیات کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔